शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने पहला सवाल ये किया कि कसम खाओ कि तुमको शादी से पहले कोई पसंद तो ना था, किसी से मोहब्बत तो ना थी कि जिसकी याद तुमको सताती हो। मैं अपने स्वागत के इस अंदाज पर दंग रह गई, मगर फिर कमारे ज़ब्त से काम लिया और खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, ना तो मुझे शादी से पहले कोई पसंद था और ना किसी से मोहब्बत हुई। कसम खाती हूँ, हाँ, लेकिन आप भी कसम खाएंगे कि आपको भी शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई और ना किसी की याद सताती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरी कसम सच्ची थी, मेरा दिल साफ था, इसलिए मैं मुतमईन थी। मेरा ज़मीर भी मुतमईन था। खुदा का शुक्र कि इसके बाद हम मियाँ बीवी में कभी बदइत्मीदी ना हुई। हम खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब खुदा किसी का राज फाश करने पर आता है तो वो होकर रहता है। हुआ यूं कि मेरी बच्ची की सालगिरह की तकरीब थी। मैंने अपनी चंद पुरानी सहेलियों को भी मदऊ किया। इस तकरीब के बाद मेरे शौहर बहुत परेशान दिखाई दिए। वजह पूछी तो अपनी रोदात बयान की कि इनके ज़मीर पर शादी की रात झूठी कसम उठाने का जो बोझ था हल्का हो गया। वो इस तरह गोया हुए, मैं एक मुनासिब शक्लो सूरत का इंसान था। जब भी आईना देखता, कुड़ता और सोचता कि अल्लाह ने कुछ लोगों को कितना हुस्न दे दिया है। ए काश कि मैं भी हसीन होता। बस यही एहसास था कि जिसके रद्द अमल के तौर पर हसीन चेहरे मेरी कमजोरी बन गए। जिन दिनों मैट्रिक में था, अक्सर कॉलेज की लड़कियां हमारे स्कूल के रास्ते से जा रही होती थी। मैं उनको देखता, मगर वो मेरी जानिब मुतवज्जो ना होती। मेरी तरह मेरे दोस्त भी इस उम्मीद पर कि शायद कोई लड़की इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, इन लड़कियों को देखते थे, मगर बेसूद। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया तो कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के दिन बहुत बोर कट रहे थे। सब ख्वाब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। कभी कभी तो सुबह कॉलेज जाने को दिल नहीं करता था, लिहाजा छुट्टी कर लेता। एक दिन मेरी बोरियत खत्म हो गई। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी, जैसे बाहर आ गई हो। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल करता था। बड़ी बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार करता था कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊं। वो दिन भी कभी ना भुला सकूंगा जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने के लिए सड़क के किनारे पैदल मार्च करते जा रहे थे। हम दुनिया की रौनकों से बेखबर खुशगपियों में मसरूफ चल रहे थे कि अचानक चार लड़कियों का एक ग्रुप तेजी से हमें क्रॉस करता आगे निकला। हमें गैरत हुई कि लड़कियां होकर इन्होंने हमारा रास्ता काट दिया। इनके आगे चलने का अंदाज ऐसा था कि हम चौंक पड़े। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के पीछे चलने की आदत नहीं है। तुम लोग अगर इनके पीछे पीछे चलते हो तो मैं इनके आगे ही चलूंगा। ये कहकर मैं अपने दोस्तों को छोड़कर इन लड़कियों से आगे निकल गया। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आ गया। हम दो थे और वो चार। इनमें से एक बुरके में थी। वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। बाकी तीनों ने हमारे साथ जिद की और तेज हो गई। हम दोनों दोस्त भी इनसे आगे निकलने की कोशिश करते और वो तीनों हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करते थे। हम और इन लड़कियों में गोया तेज चलने की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर जाकर इन लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो रास्ते में रुक गई। अब सिर्फ एक लड़की जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अभी तक मुसलसल तेज चल रही थी। इस तरह हम दो लड़के हो गए और वो अकेली रह गई। वो सड़क पर हमारे साथ यूं कदम से कदम बढ़ाकर चल रही थी कि हम हैरान रह गए। ऐसी बाहिम्मत लड़की हमने जिंदगी में नहीं देखी थी और इस कदर बाहिम्मत और जिद्दी थी कि उसने सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भी परवाह नहीं की और तेज से तेज तर होती हो गई। इसका कॉलेज इसी सड़क के किनारे पर वाक़या था। कॉलेज के सामने एक खंबा था। मैंने अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहा, ये खंबा हमारी रेस की आखिरी हद है। जो इसको पहले क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। उस लड़की ने मेरी बात सुन ली और जब फासला कुछ कम रह गया तो वो और तेज हो गई। उसका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से से रंग भी सुर्ख हो चुका था। आखिरी लम्हे मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मैं उसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो हद मैंने खुद मुकर्रर की थी वो सर पर आ पहुंची है। मैं तो बस उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, जैसे कि गुलाब की कली सुबह सुबह शबनम के कतरों से ताजगी हासिल करती है और जरा जरा खिल जाती है। जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है। मैं तो इसका हुस्न देखकर गुमसुम था। होश तो उस वक्त ठिकाने लगा जब उसने कहा, कुछ तो शर्म करो। मगर इन अल्फाज ने कुछ असर ना किया। हम तो इसके जमाल में खोकर रह गए थे।
وہ حسین پری خوبرو حسینہ موقع پاتے ہی اور تیز قدم ہو گئی اور ریس کے آخری مقام پر ہم دونوں سے پہلے ہی کراس کر گئی۔ یوں اس نے ریس جیت لی، مگر یہ نہ جان سکی کہ اس نے اس ریس کے جیتنے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، ہر مقابلہ جیت لیتا تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ہار تھی جو مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد میں اس قدر اس پھول سی صورت کو دیکھنے کا آرزو مند ہوتا تھا کہ جس دن اس کا دیدار نہ ہوتا وہ دن بہت بھاری اور اداس گزرتا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی اس کو پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ صبح صبح اٹھتا، کالج کی تیاری کرتا اور جلدی ہی سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہوتا اور انتظار کرتا کہ وہ پری چہرہ نظر آ جائے۔ میں جانتا تھا وہ مجھ کو پسند نہیں کرے گی، پھر بھی جی چاہتا تھا کہ کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالوں اور اس کے ساتھ خوب باتیں کروں۔ مقابلے والے دن کے بعد اگلے دن میں اور میرا دوست اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن بھی ہم وقت سے پہلے ہی سڑک پر آ گئے تاکہ وہ کہیں نکل نہ جائے۔ کافی انتظار کے بعد وہ دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ جب وہ ہمارے قریب سے نکل کر آگے چلی گئی تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ اس نے ریس جیت کر ہمیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں تو اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کی جیت پر مبارکباد دی، مگر جواب نہ ملا۔ اس کی وجہ سے مجھے ایک فائدہ ہوا کہ میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا، پورے پیریڈ پڑھ کر کالج سے نکلتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح میں چھٹی کے وقت ان کے کالج کے پاس پہنچ جاتا تو وہ اپنے کالج سے نکل رہی ہوتی اور میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتا۔ ایک دن میں اور میرا دوست کالج کے راستے پر جا رہے تھے، رش بہت تھا۔ اچانک وہ مجھے لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ میں نظر آ گئی۔ وہ سفید یونیفارم اور گلابی دوپٹہ پہنے تھی اور گلابی رنگ کا حجاب سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا اپنا رنگ بھی گلابی تھا، شاید اس کو گلابی رنگ پسند تھا۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا، اس کے ساتھ کالج تک جاتے ہوئے۔ جب وہ اپنے کالج کے گیٹ میں داخل ہو جاتی تو ہم اپنی راہ لیتے۔ میں نے کالج کا پہلا سال اسی طرح اس کے پیچھے چلتے اور آتے جاتے گزار دیا۔ کئی بار چاہا اس کو مخاطب کر کے کم از کم اس کا نام ہی پوچھ لوں، مگر ہر بار اس کی خشمگین نگاہوں نے مجھے ڈرا کر اس امر سے باز رکھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے اس کا نام بتایا۔ خدا جانے وہ ٹھیک نام بتا رہا تھا یا غلط، لیکن یہ سن کر دل کو تسلی ہو گئی کہ اس کا نام گلنار ہے، جبکہ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام گلاب سوچ لیا تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر الوداعی پارٹی سے جب وہ لوٹ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھا ہلکے میک اپ میں۔ اس کا رنگ و روپ نگاہوں میں کھپ جانے والا تھا۔ ایک دن جانے مجھ کو کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گیا اور رستے میں اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 3 4 دن تک کالج نہیں آئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن بعد کالج آئی تو دل کو تسلی ہو گئی۔ یہ چاہا اس سے بات کروں، نہ آنے کی وجہ پوچھوں، چاہے اچھا یا برا کہے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ مجھے دکھ تھا کہ میں نے کتنا وقت برباد کر دیا۔ کالج کا سارا سال اس کے پیچھے آتے جاتے گزارا، لیکن جب اس کا کوئی حاصل نظر نہ آیا تو بالآخر اکتا گیا اور دوستوں سے وقت کا رائگاں ہونے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ ایک بار رابطہ کر کے اپنے احوال دل سے آگاہ کر دو، اگر اس کے من میں تمہارے لیے ذرا سی بھی جگہ ہوگی تو جواب دے دے گی، ورنہ اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ فضول میں زندگی برباد مت کرو۔ خط دینے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہ تھا جو لڑکیوں کو نہ جانے کتنے خط دیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تب اسی نے مجھے خط لکھ دیا اور کہا کہ اب یہ خط اس کو دے دو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے خط دینا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ دوست نے پوچھا خط دے دیا؟ میں نے بتایا کہ نہیں دے سکا۔ اس پر سب دوست میرا مذاق اڑانے لگے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تیش دلایا تو قسم کھا لی کہ کل ضرور اس کو خط دے دوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ لیکن اگلا دن مجھ پر بہت بھاری پڑ گیا اور آج تک اپنی حرکت پر پچھتا رہا ہوں۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے خط نکالا اور تیز قدموں سے ان کے قریب جا پہنچا اور خط اس کی سہیلی کے ہاتھ میں تھما کر بولا، یہ ان کے لیے ہے، ان کو دے دینا۔ اس لڑکی نے خط لے لیا۔ تبھی میں ترنت مڑا اور ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سردیوں میں بھی مجھے پسینہ آ گیا۔
اس کے بعد ایک ہفتہ تک وہ نہیں آئی۔ میں اتنا بے چین ہوا کہ اس کے گھر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک وہ اپنے گھر سے نکلی اور اشارے سے مجھے بلایا۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے پاس گیا۔ سوچ رہا تھا شاید وہ خط کا جواب دینے والی ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ اس نے تو سڑک پر کھڑے کھڑے میری ایسی بےعزتی کی کہ کیا بتاؤں۔ جی چاہا کہ اسی وقت جا کر پانی میں ڈوب مروں۔ کافی دن شرمندہ رہا، سوچتا تھا آخر میں نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی، اپنی عقل سے کام کیوں نہ لیا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے سڑک پر میری بےعزتی کی تھی، غم یہ تھا کہ میں نے ایسی حرکت کی ہی کیوں۔ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ اس واقعے کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ کئی دن تک پسمردہ اور بیمار رہا۔ اپنے کیے پر پچھتاوا ہر وقت مجھ کو جلاتا رہتا۔ کچھ دن بعد کالج گیا اور سارا غصہ ان دوستوں پر نکالا جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ سچ ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو اپنے دوستوں ہی سے بگڑتا ہے۔ میں اب روز اس کا انتظار کرنے لگا، نظر آئے تو معافی مانگ لوں، مگر پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ اس کو بتاؤں کہ میں غلط لڑکا نہیں ہوں، یہ بھی چاہتا تھا کہ اپنے کیے کی معافی مانگوں۔ میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا، میں نے اسے دل سے چاہا تھا، اس لیے اس کو بھلا نہ سکا۔ سوچتا تھا اگر میری وجہ سے یہ لڑکی تعلیم سے محروم ہو گئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی اگر غلطی تھی تو بس اتنی کہ اس نے جوش میں اگر ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگا لی تھی، یوں بھی کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا، مگر وہ پھر کبھی نظر نہ آئی۔ نگاہیں اس کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اب بھی جب کبھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں، میری نگاہیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ دل کہتا ہے شاید وہ کبھی گھر سے نکلے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج اور ان دوستوں سے میرا واسطہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ 2 برس بعد میری تم سے شادی ہو گئی اور اب میں ایک نارمل زندگی بسر کرنے لگا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم کا مندمل کر دیتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہو سکا۔ پچھتاوے کی صورت یہ آج بھی میرے دل میں ہرا ہے۔ اگر وہ مل جاتی اور میں اس سے معافی مانگ لیتا تو شاید یہ زخم مٹ جاتا۔ میں صبر کے ساتھ جھوٹی قسم کھانے والے اپنے شوہر کی رودات سنتی رہی، جس کو گلنار اور اس کی تصویر کی گلاب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھی جس سے اس نے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ مگر یہ محبت چونکہ یک طرفہ تھی، تبھی اس کو تڑپاتی، رلاتی اور دکھ دیتی رہتی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی محبتیں کر لے، چاہتا یہی ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھرے ذہن اور پاکیزہ جسم و دل کے ساتھ اس کی شریک حیات بنے۔ دوسری صورت میں وہ اسے قبول نہ ہوگی۔ خیر، اپنے شوہر کی رام کہانی سن لینے کے بعد میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مجھے لگتا ہے سالگرہ کی تقریب والے دن تم نے گلنار کو دیکھ لیا ہے، نہیں تو؟ اس نے معصوم شکل بنا کر کہا، تم کہتے ہو اس واقعے کو 12 برس بیت گئے، مگر آج بھی وہ تم کو پہلے دن کی طرح یاد ہے۔ ظاہر ہے چھپے ہوئے زخم ایسے ہی تو نہیں رسنے لگتے، تم نے ضرور اسے دیکھا ہے۔ وہ میری پرانی سہیلی ہے اور میں نے اس کو بچی کی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ وہ سالگرہ میں اور سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب تم نے اسے گھر میں دیکھا تو ٹھٹک گئے اور وہ بھی ششد رہ گئی۔ تم کو دیکھ کر وہ دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے گھر سے چلی گئی، ہے نا یہی بات؟ جب پارٹی ختم ہو گئی تم نے پوچھا تمہاری ایک مہمان وقت سے پہلے کیوں چلی گئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس نے یہی کہا تھا۔ اس وقت تم پریشان ہو گئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہ کہو تو میں کچھ کھانے پینے کا سامان اس کے گھر پہنچا آؤں۔ تمہاری سہیلی نے کچھ کھایا پیا بھی تو نہیں ہوگا۔ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں شک کو جنم دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر تم کو اس کی فکر کیوں ہے، اور یہ بھی بتا دوں اس کا نام گلنار نہیں سلطانہ ہے۔ تم اتنے پریشان تھے کہ میں نے اصرار کر کے تم سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ بیچاری سلطانہ کس قدر بد نصیب ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے ملی۔ تبھی تمہارے ضمیر کی خلش نے تم کو مجبور کر دیا کہ مجھ کو اپنی ایک طرفہ محبت کی کہانی سنا دو۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے کارن کتنی بڑی سزا ملی ہے؟ سنو جھوٹی قسم کھانے والے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا تھا کہ جن دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی
ایک لڑکے نے اس کا پیچھا کیا اور پھر خط دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے نہ لیا تو اس کے ساتھی لڑکی کو دے کر چلا گیا، اور وہ ساتھی لڑکی اس کی کزن سلمہ تھی، جس کے بھائی سے سلطانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ سلمہ نے وہ خط سلطانہ کو نہ دیا، گھر لے جا کر پڑھا اور اپنے بھائی کو دے دیا۔ خدا جانے تم نے اس میں کیا اوٹ پٹانگ باتیں لکھ دی تھی کہ اس نے سلطانہ سے منگنی ختم کر دی اور شادی سے انکار کر کے خط اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ یوں اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس صدمے سے وہ بیمار ہو گئی، پڑھائی بھی چھوٹی، اور سلمہ کے نمک مرچ لگا کر بات کا بتنگڑ بنانے سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ پھر شادی بھی نہیں کی، اور اب وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے تب اس سے یہی پوچھا تھا کہ وہ کون تھا، وہ لوفر جس نے تم سے ایسا مذاق کیا تھا۔ خدا جانے کون تھا۔ تم تو جانتی ہو کالج کے کچھ لڑکے ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی کے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتے، لیکن ان کی ذرا سی غلطی کسی کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ لوفر لڑکا میرا شوہر ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں شگفتہ۔ یقین کرو میں نے بات کاٹ کر کہا کہ دکھ مجھے یہ ہے کہ شادی کے پہلے دن تم نے مجھ سے قسم اٹھوائی۔ سوچو تو ایک دن کی دلہن کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ کہنے لگا۔ اب اگر میں نے تم کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے تو مجھ کو سچ بولنے کی سزا مت دو۔ میں کیا آپ کو سزا دے سکتی ہوں میرے سرتاج، جبکہ سچ بولنے والے کا میں دل سے احترام کرتی ہوں۔ اچھا اتنا تو کہہ دو کہ معاف کیا۔ معاف کیا اس لیے کہ نو عمر لڑکے لاابالی ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں اور کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ان جیسوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، سوچو تو ذرا۔